अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेहमान खास। मैं हूं वकास कोरी। नाज़रीन, आज हमारे साथ मेहमान खास हैं, सीनियर सियासतदान हैं, साबिक वफाकी वज़ीर हैं मोहम्मद अली दुरानी साहब। दुरानी साहब, आपको मेहमान खास में एक बार फिर खुश आमदीद। दुरानी साहब, क्या चल रहा है पाकिस्तान की सियासत में? आपके पास बड़ी अंदर की खबरें होती हैं। मैंने अभी सूबों की बात करनी है, जो आने वाले हालात हैं, जो नया एक सेटअप डिज़ाइन किया जा रहा है। खबरें हैं, अफवाहें हैं, लेकिन पाकिस्तान में अफवाहें जो हैं उनकी फैक्ट्रियां बिला वजह काम शुरू नहीं करती। लेकिन आगाज़ मैं करूँगा कि एक फैसला आया गुज़िश्ता दिनों अचानक ही बानी पीटीआई को हस्पताल मुंतकिल करने का। ये डील है, ढील है, या क्या है? ये सेटलमेंट हो गई है। सेटलमेंट शुरू हो गई है। अभी प्रोमो है ये प्रोग्राम का। हाँ, मैंने आपको भी पहले भी कहा था, और मैं इलेक्शन से ही कह रहा हूँ कि इमरान खान को, जो मैं बहुत जानता हूँ, तो इमरान खान डील तो करेगा नहीं। डील नहीं करेंगे, लेकिन डायलॉग करता रहेगा। डायलॉग की खूबसूरती ये होती है कि डायलॉग के नतीजे में आगे चल के सेटलमेंट शुरू हो जाती हैं। कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूरी नहीं है। सेटलमेंट जो होता है वो एक होने वाली चीज़ का होना होता है। ठीक है ना जी। डील में तो ये होता है ना, कुछ ले लो, कुछ दे दो, कुछ इधर से बाहर निकल जाओ। तो सेटलमेंट जो है ये, तो ये इमरान खान के एंड पे या उनके लिए सेटलमेंट का प्रोसेस शुरू हो गया है। और आप, मैं ये भी रिकॉर्ड पे हूँ कि मैंने कहा था कि पाकिस्तान में किसी भी पॉलिटिकल सेटलमेंट में जो इस वक्त की, इसमें अदलिया एक रोल प्ले करेगी। अब ये बात मैंने बहुत दफ़ा कही। उसके बाद इन्होंने कहा जी अदलिया का कूड़ा कर दो, 26वीं 27वीं तरह उन्होंने बिल्कुल उसको। लेकिन ये नहीं, इन्हें इल्म हैं, तो बड़े समझदार लोग हैं, लेकिन दुनियावी आंख से सोचते हैं। अदलिया को जितना मर्जी दबा लें, अदलिया जो है वो खुदा की रिफ्लेक्शन है दुनिया में। देखो ना जी, एक तो अल्लाह ने इंसाफ देना होता है, दूसरा इंसाफ, आपको पता है किसी को मुल्ज़म को मुजरिम बनाने का अख्तियार किसी के पास नहीं है सिवाय अदालत के। बिल्कुल ठीक है। या फिर रब के पास है, उसकी अदालत में। इसलिए इतना बड़ा जिस इदारे को मैंडेट दिया गया हो, कुदरत की तरफ से भी, आइन की तरफ से भी, कानून की, उसको आप मचोड़ें, उसको आप रगेदें, उसके बावजूद वो जब भी उठेगा तो उसमें से कुछ ना कुछ खुशबू वाला फूल निकलेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये जो सारी डेवलपमेंट हुई है, इसमें अदलिया का एक रोल है, ठीक है ना जी, इसमें सेटलमेंट का एक रोल है, ठीक है, और इसमें एक और पैगाम भी है। ये हुकूमत के लिए येलो कार्ड भी है। बड़ी सीरियस बात कर रहे हैं आप जी। उसके बाद रेड होता है। रेड आ जाए तो फिर उसको ट्रंप को बुलाना पड़ता है कि मेरे छोड़ दे उसको। अच्छा दुरानी साहब, अचानक क्या हुआ है? वो कह रहे थे हम एक पेज पे नहीं है, हमारा तो सिलेबस एक है, हमारे तो मामला बड़े यकसे हैं, और ये अब जो चीजें आ रही हैं सामने, तो इतना ज्यादा इसके बारे में लोग बातें कर रहे हैं कि एक पेज जो है वो अब नहीं रहा, और अब हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। चल क्या रहा है? देखें, जो कोई गलती की है किसी ने कहीं? जो भी पेज की बात करता है ना, वो गलती कर रहा होता है। ये मुख्तलिफ किताबें हैं। दो किताबों के एक पेज कैसे हो सकता है भाई? एक आइन की, कानून की और इक़्तिदार की किताब है, एक जो है वो इंतज़ाम की, रियासत की, दिफा की किताब है। आप कहते हैं जी इनका एक पेज है हमारा। मतलब ये है कि ये कमज़ोर लोगों की कॉनोटेशंस हैं। जो लोग अपने से ज़्यादा अख्तियार खींचना चाहते हो, वो दूसरी, जो अवाम के लिए, मुल्क के लिए जो अख्तियार किसी को दिया हुआ है, वो उसमें से टोटा खिंच के अपनी सियासत के इस्तेहकाम के लिए लाना चाहते हैं। तो कितनी देर ये आ सकता है? उधर भी तो एक कोई गलती की है किसी ने? इनका तो आना ही गलती था, इनका रहना गलती था। लेकिन जो इन्होंने मुसलसल और ताज़ा तरीन गलती की है, वो ये की है कि इन्होंने पाकिस्तान के अवाम को अपना दुश्मन समझ लिया। सियासतदानों ने
हुक्मरानों ने, हुक्मरान सियासतदान, हुक्मरानों ने, इन्होंने पाकिस्तान के अवाम को अपना दुश्मन समझ लिया। ये समझते हैं कि इन्होंने सानू वोट नहीं देता, अब हमने इनका कचूमर निकाल देना है। ये होंडा 70 पे जा रहा होगा तो इसकी टैंकी में से हमने रोज के जो है 500 रुपये निकाल लेने हैं, इसके चलानों से हमने इतने अरब रुपए निकाल लेने हैं, इसके जो गैस के बिल में से हमने, बस इस वक्त ये हाल है कि पाकिस्तान जो दुनिया का सबसे बड़ा फैसिलिटेटर है ऑयल इशू की सेटलमेंट, उसके अवाम महंगा तरीन तेल, महंगी तरीन बिजली, महंगी तरीन गैस खरीद रहे हैं, महंगी तरीन अजनास खरीद रहे हैं। खान साहब को आप आने वाले वक्त में किस तरह इस सेटअप का हिस्सा बनते हुए देख रहे हैं, या आप समझते हैं कि अभी जो है वो पसे पर्दा कोई खामोशी से किरदार अदा करेंगे या खामोश रहेंगे कुछ 6 महीने 1 साल, या कोई अब उनका किरदार भी आप देख रहे हैं फ्यूचर में? देखें, सियासत अगर खान साहब की पार्टी और उनके जो मतलब डीलिंग के इश्यूज हैं वो ये है कि वो उनका वो है सियासत में, हाँ, लेकिन वो सियासत करते करते जो है ना वो कभी क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हैं, कभी जो है वो कोई मतलब जंग शुरू कर देते हैं, कभी कानून हाथ में लेना शुरू कर देते हैं। सियासत का एक असूल है कि सियासत में आप कानून हाथ में नहीं, मतलब एक सिपाही आ जाता था तो वो गांधी को गिरफ्तार करके ले जाता, पूरे हिंदुस्तान के लीडर, नेहरू को गिरफ्तार करके ले जाता। मतलब सियासी लोगों को ये, मैं जब सियासत में आ रहा था तो हम बड़े अग्रेसिव होते थे, मुझे वालिद साहब ने कहा बेटे देखो अगर सियासत में आने 2 काम कभी ना करना। मैंने ये बताएं, उनका एक कानून हाथ में न लेना और एक कार्य सरकार में मदाखलत ना करना। कार्य सरकार ये होता है कि भाई एक हुकूमत का कारिंदा आया है, आपको एक ऑर्डर लेके आया है, आप उसकी कंप्लायंस के बजाय आप उसको जो है वो करना शुरू कर देते हैं, उसे लड़ना शुरू कर देते हैं, डीसी को मारना शुरू कर देते हैं, कमिश्नर को पत्थर। ये काम सियासतदानों के नहीं है। मैंने कहा जी ये कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा दफा 44 लगे। उन्होंने कहा जी दफा 44 लगाओ तो 2-2 करके चलो। मतलब ये है कि खान साहब को आइंदा की सियासत के अंदर जो रेड लाइनें खींचनी होती है, ये हमारी रेड लाइन है, वो रेड लाइन सिर्फ कानून की होती है, रेड लाइन सिर्फ हुकूमत की होती है, अख्तियार की होती है। सियासत के पास तो अवाम की राय होती है और अवाम का दबाव होता है। अब आज की सियासत, अगर आज कोई भी ये अपने हमारे अपोजिशन वाले पीटीआई वाले ये धरनों के बजाय अगर अवाम की इश्यूज पे बात करना शुरू कर दें तो ये तो अवाम में वैसे ही बहुत ज़्यादा है, अवाम में इनकी एक। तो खान साहब का जो मुस्तकबिल है वो बहुत ज़्यादा उनके रवैयों से मुंसलिक है। उनको एक तो कार्ड ब्लांश है कि उनके पास अवाम की गैर मुतज़लज़ल सपोर्ट जो है वो इस वक्त उनके पास है, आप समझते हैं? जी है, किसी भी लीडर से ज़्यादा है, ठीक है ना जी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो स्टेट से लड़ सकते हैं। अवाम जो है देखें जी, ना वो पुलिस से लड़ सकते हैं, ना वो फौज से लड़ सकते हैं, ना किसी इदारे से उन्हें लड़ना चाहिए। तो ये अब आपके ख्याल में उनको समझ आ गई है? उम्मीद तो यही है कि आ जानी चाहिए। आपको लगता है? मेरा ये ख्याल है कि वक्त बहुत कुछ सिखा देता है इंसान को। वो सीखने की उम्र में है। देखिए उनकी सियासत तो सीखना तो देखें लहत, वो कहते हैं महद से लहत तक, लेकिन एक पर्सनैलिटी भी होती है ना किसी इंसान। वही मैं उस पर अब आ रहा हूँ। मतलब यह है कि इंसान माँ की गोद से लेके कब्र तक सीखता है। हम तो रोज अपने बच्चों से भी सीखते हैं कि यार क्या अच्छा, हाँ ये बड़ी अकल वाली बात है। तो ये तो हर एक के लिए। खान साहब का पॉलिटिकल लर्निंग का प्रोसेस बड़ा स्लो था थ्रू आउट। उसकी वजह यह है कि उनकी जो बेस है, मतलब जब तक इंसान अच्छा भला वो उसमें सियासी ट्रेनिंग नहीं थी, ठीक है जी। इस लिहाज से उनका जो पॉलिटिकल लर्निंग का प्रोसेस है वो ज़रा स्लो है। तो अब लेकिन ये है कि ये लर्निंग थ्रू हार्ड वे तो हो ही जाती है ना। मतलब जेल बहुत कुछ सिखा देती है, बड़ी उन्होंने जेल में आजमाइश उठाई है। अब मैं तो खुद उनके बारे में रंजीदा होता हूँ। मतलब वो डिज़र्व नहीं करते थे कि इस किस्म के हालात से गुजरते, लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला ने उन्हें इस्तकामत दी, वो खड़े हुए हैं अपनी जगह पे, और होनी भी चाहिए इस्तकामत।
تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ ہوپ تو یہ ہے کہ وہ اگر وہ لرن کریں گے تو زیادہ یوزفل ہو جائیں گے قوم کے لیے. درانی صاحب، ابھی جب ہماری گفتگو شروع ہوئی آپ نے ایک سیٹلمنٹ کا لفظ استعمال کیا، خان صاحب باہر بھی آ گئے. میاں نواز شریف صاحب جب تھے وزیر اعظم اس وقت ان کے خلاف کئی تحریک شروع ہوئیں، پھر کیسز بنے، پھر انہیں سزا ہوئی، پھر وہ میڈیکلی انہیں ریلیف دیا گیا، پاکستان سے باہر بھی گئے. ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن اس میں کیا وہ جو کیسز ان پہ بنائے جاتے ہیں وہ درست نہیں ہوتے کہ پھر ریلیف دے دیا جاتا ہے؟ یا پھر وہ جو کیسز ہیں بنائی اس لیے جاتے ہیں کہ یہ جن چیزوں پہ سیٹلمنٹ ہونی ہو یہ کرے اور پھر ہم اس کو ریلیف دے دیں؟ اگر کیسز ٹھیک ہیں تو پھر جس شخص کو 20 سال کی سزا ہے تو وہ 20 سال پوری کرے گا نا، عام آدمی کی طرح. لیکن یہ کیا ہوتا ہے کہ 2 سے 3 سال میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ اٹھتی ہیں. بہت انٹیلیجنٹ کویسچن ہے آپ کا، آپ کی عمر سے زیادہ اس میں ڈیپتھ ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو کیسز ہوتے ہیں اور جو عدالتی کاروائیاں ہوتی ہیں یہ بیسیکلی اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے. ایسی کوئی اکاؤنٹیبلٹی جو ماضی کی ہو میرا نہیں خیال کہ وہ کبھی رزلٹ لائے گی، اس سے پہلے کہ جب تک آج سے اکاؤنٹیبلٹی شروع نہ ہو جائے. مطلب آج جو حکمران ہے، آج کے دن سے جو حکمران اکاؤنٹیبلٹی شروع کرے گا، خود اپنی اکاؤنٹیبلٹی اپنی بھی ہوگی اور اس وقت اس کے تمام حواریوں کی بھی ہوگی. اور اس کے آپ کہہ رہے ہیں پچھلے وقت کی نہ کریں. میں آ رہا ہوں. آپ آج سے اکاؤنٹیبلٹی شروع کریں گے تو آپ لیجٹمیٹ ہو جائیں گے. پھر آپ کے پاس پبلک پرسیپشن میں اور روایت کی روح سے اور تاریخ کی روح سے آپ کے پاس اکاؤنٹیبلٹی کا اختیار آ جائے گا کہ آپ نے بھئی دیکھو نا جی، اگر حضرت عمر سے آپ سوال کر سکیں گے اور وہ اس کا وہاں کھڑے ہو کے جواب دے گا تو وہ اگر کسی اور کی گردن اتارے گا تو لوگ اس کو کوسچن نہیں کریں گے. لیکن آج کا میں اکاؤنٹیبلٹی اپنے لیے نہ کروں، میں وہ جی پرسوں جڑک چوری ہوئی سی اپنے گھر سے آپ کہہ رہے ہیں شروع کریں. آج سے، اپنے گھر سے نہیں، میں آج سے کہہ رہا ہوں. میرے گھر کی کریں اکاؤنٹیبلٹی، لیکن آج سے کریں. ٹھیک ہے. آج سے مراد یہ ہے کہ جب آپ کے پاس اختیار ہے تو اس وقت سے اکاؤنٹیبلٹی شروع کریں. آج کے اختیار کو آپ ماضی کی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے اگر استعمال کریں، غلط نہیں ہے، قانونی طور پہ کر سکتے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط ہے، لیکن اس کی مورل لیجٹمیسی نہیں ہوتی. لیکن بڑا تکنیکی صاحب نے جواب دے دیا درانی صاحب. تکنیکی مطلب ایک جرم ہوگا، پھر وہ پہلے تو کوئی ملیں گے 2-4 لوگ، وہ اسکیم کریں گے، جس طرح بھی وہ فائنینشیل فراڈ کریں گے. اس کے بعد ظاہری بات ہے کچھ عرصے بعد وہ خبر باہر آئے گی، پتہ چلے گا. شروع میں تو لوگ بولتے نہیں ہیں کہ ابھی یہ حکومت میں ہیں، اقتدار میں ہیں، طاقت میں ہیں، سب کو پتہ ہوتا ہے، کوئی نہیں بولتا. اس طرح کے کیسز تو آتے ہی بعد میں ہیں. دیکھیں بعد میں آتے ہیں. ابھی کون بات کرے، کون سوال کرے اٹھ کے؟ تو پھر سوال نہیں کرنے کی آپ نے ماحول ہی نہیں چھوڑا ہوا، تو پھر آپ اکاؤنٹیبلٹی کیسے کریں؟ اکاؤنٹیبلٹی تو نہ ہوئی نا، نہ ماضی کی نہ حال کی. ہاں، اگر آپ حال کی نہیں چھوڑتے تو ماضی کا اختیار کون آپ کو دے گا؟ مورلی آپ نہیں کر سکتے. میں تو پریکٹیکل باتیں کر رہا ہوں. جو آج کے اختیار میں کسی کو حق نہیں دیتا کہ میرے آگے چوں کرے، میں پچھلی چین کی میں پڑھاں گا. تو یہ میں نے ایک آپ کو لا آف نیچر بتایا کہ یہ ایک معاشرتی پہلو ہے اکاؤنٹیبلٹی کا. اور میں نے آپ دیکھیے مشرف صاحب کے انہوں نے اکاؤنٹیبلٹی شروع ہوئی، جناب نیب بن گیا تو نیب واشنگ مشین بن گیا، جو رہا اس میں ڈال دو. ہاں جی، جڑا ہاں کر دے وے پاک، جڑا نہ کر دے وہ ناپاک. ہاں جی، تو اب اس کی کیا اکاؤنٹیبلٹی ہوگی؟ پھر اس میں سے پیٹریوٹ میزائل ہی نکلے گا نا. اسی طریقے سے ابھی تک یہی چل رہا ہے. یہی چل رہا ہے. وہ جی 18 میں دھاندلی ہوئی تھی تو 24 کی دھاندلی جو ہے وہ بھی جائز ہے. شرم نہیں آتی بھئی 18 کی بھی ناجائز تھی تو 24 کی بھی ناجائز ہے. آگے ٹھیک کرو، آگے ٹھیک کرو. مطلب ایک بائی گاڈ اگر میں وزیر بھی ہوں نا، میں یہ لاجک کبھی نہ دوں. آپ نے بھی اب مطلب جو ماضی میں آپ مختلف ادوار کا حصہ رہے،
تو اب آپ بھی کچھ سیکھ کے یہ بات کر رہے ہیں, میں تو سمجھ کے بات سیکھ کے کر رہا ہوں, اور میں تو اب سیکھنے کو کوئی, اور مجھے تو کوئی وہ نہیں ہوتا اس میں. دیکھیں نا, میں ان اقتدار والوں کے ساتھ رہا, پھر مجھے پتا چلا کہ یار یہ سارے ایک کو جین ہیں, ٹھیک ہے جی, پھر یہ دونوں خاندان بالکل ہی ایک تھے. اب مجھے کتنی اپرچونیٹیز ریسنٹ پاسٹ میں ملی ہیں, میں اپنے گلوریفائی نہیں کرنا چاہتا, اس لیے میں ذکر نہیں کرتا, میں نے نہیں اویل کی. میں بچوں کی غلامی نہیں کر سکتا, ہاں جی, میں ایسی سیاست نہیں کر سکتا جو بچے پال اسکیم ہو. نہیں, مجھے کسی نے آفر نہیں کیا, اللہ کا کرم ہے, نہ کریں, لیجیے, کوئی آفر نہیں چاہیے, ٹھیک ہے جی. میں اپرچونیٹیز کا ذکر نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہ ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو بیچنے کے لیے آئیں تو بیچنے کے لیے تو بہت کچھ ہے نا. تو نہیں ہے بیچنا بھی, ٹھیک ہے. تو کچھ لوگ, میں سمجھتا ہوں کہ یار بندہ کچھ بھی نہیں کر رہا, کم از کم حق بات تو کر دے. وہ دور ترین جہاد تو یہی ہوتا ہے نا کہ آپ نے. تو درانی صاحب, اگر آپ بھی سسٹم کا حصہ نہیں بنیں گے, یا آپ جیسے لوگ سسٹم کا حصہ نہیں بنیں گے جو واقعتاً اصلاح کرنا چاہتے ہیں یا جو سسٹم کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, تو پھر تو باقی لوگ مجھے جس دن امکان پیدا ہوگا میں اس دن شامل ہو. میں نے تو اس دن کہا تھا, میں نے کہا میاں صاحب آج اعلان کر دیں کہ میں اپنی پارٹی میں جمہوریت لا رہا ہوں, مجھے پسند ہے میاں صاحب, میں ان کی پارٹی میں شامل ہو جاؤں گا. میاں نواز شریف, ہاں, داری صاحب کر دے. بی بی سے تو آپ کو پتہ ہے میرا کتنا, وہ اتنی شفیق خاتون تھی, اور بہت ہی انہوں نے مجھے تو بہت عزت دی ہوئی ہے. مجھے کوئی ان سے کوئی دشمنی والا کھاتا نہیں ہے, لیکن بات یہ ہے کہ میں ان کے بچے کیسے پالوں. بچے بھی تو سیکھ کے ہی آئے ہیں. سیکھ کے کیا آئے ہیں؟ مریم نواز نے سیکھا, بہت سیکھ لیا. اب اگلا بچہ بھی ان کا سیکھ رہا ہے, تو پھر میرا کام تو سکھانا ہی ہو گیا نا. تو اس کا پرویز رشید صاحب دیکھیں نا, آپ کتنی بیچارے کتنا تجربہ کار ہیں سیاست میں. خواجہ سعد رفیق صاحب کا ایک مطلب اس کی زندگی گزری ہے سیاست میں. اسی طرح پیپلز پارٹی میں کس کا نام لو, ایک سے ایک بڑا دانشور اور سیاسی. عرفان صدیقی صاحب کا بھی لے سکتے ہیں, فوت ہو گئے ہیں, لیکن عرفان صاحب ایک بہت, میرے تو ساتھ بھی تھے, میں تو ان سے شفیق. لیکن سننا ہے کہ سینٹ میں اس دن وہ کوئی بل پیش ہونا تھا, تو انہوں نے کہا کہ ابھی خبر چھپا لیں. ہاں, اور وہ سب کچھ ہی ہوتا رہا ہوا ہے اسی طرح. مطلب اب مطلب لیکن ان کے بیٹے کو بھی ایڈجسٹ کیا, وہ تو میاں صاحب میں یہ ہے, وہ مطلب جن کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اس کا حیا کرتے ہیں, وہ ان کی بڑائی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اصل میں یہ پاکستان کا نقصان تو کر ہی رہے ہیں, اپنی اولاد کا بھی نقصان کر رہے ہیں. جو کمپیٹنٹ اولاد ہوتی ہے وہ اندرا گاندھی کی شکل میں نکل ہی آتی ہے, شاستری کی جگہ نہ بھی آئے تو اپنی جگہ پہ آ جاتی ہے نا. تو اولاد کہیں نہیں جاتی. میں مروثیت سے یہ مطلب نہیں ہے کہ اولادوں کو پیدا ہوتے ہی آپ شافتان قتل کر دیں, نہیں. ایک سسٹم کے ذریعے جارج بش سینئر آ گیا, 2-3 ہٹ کے جونیئر بھی آ گئے, مطلب وہ کوئی اس میں ایشو نہیں ہے. ایک سسٹم کے تحت ایک سسٹم کے سب کو برابر موقع ملے. مطلب یہ ول کے ذریعے آنا, بذریعہ پیدائش آنا, بذریعہ خاندانی مطلب مکمل آمریت آنا, یہ نہ جمہوریت ہے. باقیوں کو موقع نہیں ملے گا. ہاں, یہ اپنے آپ سے بھی دشمنی ہے, بچوں سے دشمنی ہے. تو وہ موقع پیدا, ہمارے بچے ہیں, ہم انہیں کہتے ہیں بھائی اگر تمہارے پاس کوئی فیسلٹی ہے تو کیا ہے, مطلب آپ کے پاس مال ہونا بری بات نہیں ہے. مال کا شو کرنا وہ جرم ہے. وہ نہیں, اختیار آپ کے پاس ہے, وہ اختیار آپ کا ہے. اگر بچوں تک اس نے جانا ہے تو تھرو کمپیٹنس جائے گا. ضروری ہے کہ بچے سرکاری گاڑی بھگاتے پھریں یا سرکاری جہاز بھگاتے پھریں. وہ تو کہہ رہے ہیں لیا ہم نے, پھر کیا لیا ہے تو بس ٹھیک ہے, لے لیا, کیا ہے, نیچے کمی بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کا جہاز لے لیا. NFC ایوارڈ کا 57% آ جاتا ہے, تو جہاز لو, ہیلی کاپٹر لو, گڈیاں لو, جو مرضی کرو. ایدھا نے نئے لوگوں کو یا پرانے جو دیرینہ ہیں پارٹی کے کارکنان, ان کو موقع اس سسٹم میں تو نہیں مل سکتا. اس لیے پھر بھائی میں تو اس پارٹی کو مانوں گا جس میں کوئی عام بندہ جو ہے وہ پارٹی کا چیئرمین بن سکتا ہو, پارٹی کا لیڈر بن سکتا ہو, چیف منسٹر بن سکتا ہو. یہی وجہ پھر نئے صوبوں کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے. نئے صوبے جو ہیں, ایک یہ وجہ بھی تو ہے نا, ایک تو اس کے ذریعے نئی لیڈرشپ پیدا ہوگی.
میں تو اب یہ سمجھتا ہوں کہ اب نوجوانوں کو آگے لانے کے سارے دروازے بند کر دیے گئے ہیں. دیکھیں اسٹوڈنٹ پالیٹکس نوجوانوں کی بات ہم کر لیتے ہیں. پنجاب کی اگر بات کریں جو اس وقت سسٹم چل رہا ہے, پنجاب میں مسلم لیگ نون ہے اور سارے جانتے ہیں کہ ادھر ان کا ووٹ بینک بھی ہے اور جو بھی. کیڑا ووٹ بینک ہے, کس شہر میں ہے؟ اچھا چلیں آپ کے خیال میں ووٹ بینک, لیکن حکومت میرے خیال میں نہیں, آپ ہی کہہ دیں. حکومت ان کی رہتی ہے پنجاب میں, بس سندھ میں یہ آکوپائی ہو گیا, ٹھیک ہے, یہ اب شریف فیملی کے پاس ہی رہے گا اور تھا بھی. اور دیکھیں یہ میں سوال پورا کر لوں, اب سندھ میں اسی طرح زرداری فیملی ہے, کے پی میں آپ کو پتہ ہے بلوچستان میں حالات بھی حساس ہیں اور ادھر کوئی اتنا زیادہ اپنا وہ بھی نہیں کرتا جا کے کہ ہم اپنا حصہ لیں. تو پھر وزیر اعلیٰ تو یہی رہے, تو نئے صوبوں کا پہلا مقصد تو یہ ہوا کہ سانو بھی موقع ملے. یہ نہیں ہے مقصد, یہ نہیں ہے صرف لیکن یہ ہے, صرف یہ نہیں ہے. ہاں صرف یہ, لیکن یہ والا ایشو جو ہے دیکھیں یہاں یہ کیوں خاندان کے باقی لوگوں کو موقع ملے گا, ایسے کیوں ہوتا ہے؟ ہاں باقی خاندان, آپ کا مطلب میرا کوئی خاندان بچہ پال اسکیم, وہ کہتے ہیں نا بھلائی کرو تو سب سے پہلے اپنے خاندان میں کرو. ہاں بھلائی کرو تو صرف خاندان میں کرو. اچھا اب میرا اس میں جناب گزارش یہ ہے کہ ہائیبرڈ نظام کیا ہے؟ میں نے کل بھی کہا, میں کہ دنیا میں آمریت میں بہترین ترقی کی ہے ملکوں نے, دنیا میں جمہوریت میں ماولس ترقی کی ہے, لیکن میں نے ہائیبرڈ میں کبھی ترقی ہوتی نہیں دیکھی. وہ کہتے ہیں نہ تیتر, نہ آدھا تیتر آدھا بٹیر. یہ کوئی نظام نہیں ہے, یہ ملک کی ترقی اور ملک کے عوام کو غلام بنانے کا نظام ہے. یہ ہائیبرڈ کوئی فوج کی ضرورت نہیں ہے, اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت نہیں ہے, یہ ان حکمرانوں کے اقتدار میں آنے اور رہنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اور یہ سو کالڈ اتنے ہمارے مطلب آئینی بزرگوں کے بچے کہتے ہیں یہ نظام ہائیبرڈ ہے. آرٹیکل 6 لگتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ نظام ہائیبرڈ ہے, اس کے اوپر لگائیں. میاں صاحب کو تو بڑا شوق ہے نا آرٹیکل 6 لگانے کا, تو لگائیں اس کے اوپر جو یہ کہتا ہے کہ یہ نظام ہائیبرڈ ہے. کون سا آئین پاکستان ہائیبرڈ نظام کی اجازت دیتا ہے؟ تو یہ ہائیبرڈائزیشن جو کرتے ہیں یہ اپنے آپ کو تحفظ کے لیے کرتے ہیں, عوام کی رائے کو روندنے کے لیے کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. کتنے صوبے جو ہیں وہ بننے جا رہے ہیں, یہ سوال پوچھیں گے. ایک بریک, ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. درانی صاحب, 8 صوبے, 12 صوبے, 18 صوبے, 32 صوبے, کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ کم سے کم 2 صوبے نئے, کم سے کم. ہاں وجہ یہ ہے کہ صوبے بہاولپور اور ہزارہ. ہاں دیکھیں صوبے بننے کا ایک آئین میں طریقہ دیا, تو سب سے پہلے اس صوبے کو بننے کا حق ہے جس نے وہ آئینی فارمیلٹیز پوری کر لی. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں, آپ تو اس وقت بچے تھے بہت, لیکن پاکستان میں نئے صوبوں کی بات کبھی ہوئی نہیں تھی. یہاں ایک لسانی یوٹوپین سی بات ہوتی تھی کہ پاکستان سے بڑا ایک صوبہ بنا دو فلاں زمان کا. پاکستان میں انتظامی بنیادوں پہ نئے صوبوں کی بات میں نے کی تھی سب سے پہلے. میں نے بہاولپور کی بحالی کے لیے کی تھی, لیکن ساتھ ساتھ میں نے کہا تھا کہ نئے صوبے پوری دنیا میں بنتے ہیں. انڈیا کی مثال میں نے دی تھی, افغانستان کی, ایران کی, مطلب سارے دنیا. میں 2008 سے اس کا دائی ہوں. 2008 سے 2012 تک میں نے تحریک چلائی بہاولپور میں اور جنوبی پنجاب میں, اور وہ اتنی اس نے روٹس لی کہ 2012 کو پنجاب کی صوبائی اسمبلی نے 9 مئی کو یونینیمس ریزولوشن پاس کیا کہ بہاولپور صوبہ بحال ہونا چاہیے اور جنوبی پنجاب صوبہ بننا چاہیے. یہ ان کی طرف سے قرارداد آ گئی. اس کے بعد یہ
बाइंडिंग थी कौमी असम्बली के ऊपर, चूंकि वही सारी पार्टियां कौमी असम्बली में बैठी हुई थी कि वो इसको बनाते। इसके साथ ही हज़ारा की तहरीक शुरू हुई। हज़ारा में भी यही हुआ कि वहाँ के अवाम ने जानों के नजराने दिए, हमारे लोगों ने भी दिए थे। उसके नतीजे में वहाँ भी यूनानिमस रेजोल्यूशन हो गया सूबाई असम्बली में, वहाँ तो 3 दफ़ा हो गए। मैं ये समझता हूँ कि ये फार्मूला जो है ये इन 2 सूबों पे अप्लाइड है। एक देखें, एक आइन का फार्मूला था, एक फार्मूला उसके बाद जो था वो मोहसिन नकवी साहब ने पेश किया, और एक मियां आमिर साहब ने और चौधरी अब्दुर्रहमान साहब ने, मतलब इन लोगों ने पूरी एक वर्किंग पेपर बना के एक मुहिम की तरह स्टूडेंट को मोबिलाइज जिस तरह तालीम को फैलाया जाता है, चौधरी अब्दुर्रहमान साहब ने भी फैलाई है, मियां आमिर साहब ने, बच्चे हमारे कहाँ जाते अगर ये स्कूल ना होते तो इस सारी चीज के अंदर इन्होंने उस तरीके से इस चीज को बढ़ाया। वो देखे, वो ए पॉलिटिकल था लेकिन डीप पेनिट्रेटिंग तरीका था जो इन्होंने अख्तियार किया। उससे ये हुआ कि एक आगाही पैदा हुई। तो मेरा आज का मानना ये है कि अगर आप आईनी फार्मूला लें, मोहसिन का फार्मूला लें, मियां आमिर और अब्दुर्रहमान साहब का फार्मूला लें, उसके तहत ये 2 सूबे फौरी तौर पे बनाए जाने चाहिए। बाकी सूबों की मुखालफत मैं नहीं कर रहा, मेरा मन चले तो मैं तो कहूं कि उतने सूबे बनाओ। आप कह रहे हैं इसकी जो एक लीगल रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हुई है। 9 मई 2012 को करारदाद जो मंजूर हुई है पंजाब असेंबली से जनूबी पंजाब की और हज़ारा वाली, तो इस हवाले से ये पहले बन जाने चाहिए। दूसरी बात यह है कि इनके ऊपर कोई अभी रेजिस्टेंस नहीं है। पीपल्स पार्टी भी इसके खिलाफ नहीं खड़ी हो सकती। मैं भावलपुर में चैलेंज करता हूँ कोई आके इसके खिलाफ बात करे। इसके खिलाफ जो है वो नून ने भी अभी 2019 में उन्होंने कौमी असम्बली में जमा कराया आईनी कानून कि जी ये सूबा बनाया जाए। इसको कोई पाकिस्तान की पार्टी नहीं है जो इन 2 सूबों के क़याम के खिलाफ हो। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एक आपने अगर कैंपेन शुरू की है, देखिए कामयाबी एक दिन में नहीं मिला करती। इंडिया के अंदर 19 सूबे बने या 18 बने, जितने भी बने, पहली दफा में 5 बने, फिर 5 और बने, फिर 4 बने, फिर 2 बने। मतलब ये होता है कि जो कौमें अपनी आवाम की राय को साथ लेके चल रही होती हैं, वो ये नहीं कहती कि जी एक ही दम से ड्राइंग बोर्ड सोल्यूशन जो है वो सारे मुल्क पे लगा दिया जाए। प्रेजेंटेशन में तो हो सकता है। ये ड्राइंग बोर्ड्स जो होते हैं दे डू वर्क। जैसे अब जो पेपर बनाया हुआ है अब्दुर्रहमान साहब ने और मियां आमिर साहब ने, वो मैंने पढ़ा है, वो एक खूबसूरत डॉक्यूमेंट है, इनपुट है, उसके अंदर डेटा है। अब उस सब डेटे का ये मतलब नहीं है कि वो पूरा डिजाइन जो है एक दिन में सब जगह इंप्लीमेंट हो जाएगा, क्योंकि पॉलिटिकल प्रोसेस है। पीपल्स पार्टी खड़ी हो जाएगी, वो लोग अपनी सियासत चमकाना शुरू कर। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान का वो कौन सा शहरी है जो इस ड्राइंग रूम में बैठ के मेरे साथ कालाबाग डैम की मुखालफत कर सकता हो? बाजार में जाके सब कर लेते हैं अपनी सियासत चमकाने के लिए। नहरें बननी, बावलपुर में 64 लाख एकड़ रकबा चोलिस्तान का बैरन पड़ा हुआ है, वो अगर आबाद हो जाए तो पाकिस्तान की गंदम की ताहयात जरूरी है। आबाद हो सकता है? वो हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? नहरें बनी हुई है वहां पे। अच्छा, अंग्रेज के जमाने से नहरी सिस्टम बना हुआ है, आप चला नहीं रहे। लेकिन चले अभी उस पर नहीं जाते। मैं ये समझता हूं कि ये आपके पोटेंशियल हैं। इसी तरह आपकी ये भावलपुर जो है ये तो आपकी फूड बास्केट बन जाएगा पूरे पाकिस्तान की। हज़ारा जो है वो आपकी इकोनॉमिक बास्केट बन जाएगा। वहाँ पे सारी आपकी जो हाइडल पावर है वो वहाँ पे है, वहाँ पे आपके मिनरल्स हैं, वहाँ पे आपकी टूरिज्म है, वहाँ पे आपका इंडस्ट्री का सी पैक के रेफरेंस से एक पोटेंशियल है। ये सारी चीज़ें हैं। इन 2 सूबों का बनना जो है वो पाकिस्तान के अंदर जहाँ जहाँ सूबों का पोटेंशियल है उनके लोगों को इंस्टिगेट करेगा। और ये लोग जो कहते हैं जी मरसू सूबा, इनको ये निगेट हो जाएंगे पब्लिक की आंखों में। फिर ये सूबे जो हैं ये नौजवान लीडरशिप को पैदा करेंगे। अच्छा, पंजाब हुकूमत या जो पंजाब की सियासी रहनुमा है उनका मौक़िफ़ ये है कि अगर पंजाब को दीगर सूबों के साथ जो है उसका मवाजना किया जाए तो लाहौर में और पंजाब में बड़े काम हो रहे हैं।
لاہور میں بڑے ترقیاتی منصوبے ہیں, بڑے انیشیٹوز ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے, کسانوں کے لیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ صوبے تو ان صوبے نئے اس علاقے میں بنائیں, اس خطے میں بنائیں جا کے جہاں پہ کام نہیں ہو رہا. وہ سندھ کی مثال دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں سندھ میں جا کے بنائیں جہاں پہ نہ سڑک بنی ہے, نہ کوئی اکنامک پروجیکٹ شروع کیا گیا ہے, نہ کوئی عوام کے لیے انیشیٹو شروع کیا گیا. تو پنجاب میں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. یہ لاہور میں ہوں گے لیڈر. یار میں نے 2008 کا آپ کو بتا رہا ہوں, 9 کا بتا رہا ہوں, آج تک کا وہی ہے. باولپور کا NFC ایوارڈ میں شیئر تھا 45 بلین کا, ہمارے پہ 1 بلین لگا تھا. آج کی ڈیٹ پہ میں آپ جا رہا ہوں, آپ سپیریئر سروسز آف پاکستان میں چلے جائیں, مجھے بتائیں کتنے % لوگ جو ہیں وہ بہاولپور سے ہیں. پروونشل سروس میں آپ کو بہاولپور میں جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں مجھے بتائیں کہ 14% پاپولیشن اور 25% ایریا رکھنے والے علاقے کی کتنی نمائندگی ہے. 55% لوگ اس وقت خطے غربت سے نیچے سے, بہاول نگر سے لے کے پنجت تک سارا جو انڈر سوائل واٹر ہے وہ اس میں آرسینک ہے. پورے کا پورا دریا جو ہے بیچ دیا گیا ستلج کا, اور جو بلوکی سلیمان کی لنک تو بن گئی لیکن تریم اسلام لنک آج تک نہیں بنی. بھئی وہاں کے عوام کا آپ حال دیکھو جا کے, اور پھر آپ جی یہاں تو خوشحال ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ نہ احمد پور کے مرد کے پاس اگر وہ بچے کی آج فیس دیتا ہے تو اس کے پاس بجلی کا بل دینے کے پیسے نہیں ہوتے. نیو مسلم ٹاؤن میں جو غریب ہے اس کا بھی یہی حال ہے. کیا باتیں کرتے ہیں آپ کا. وہ فرانس کی وہ ملکہ تھی نا, انہوں کو لوگ آ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں, ان کو روٹی نہیں ملتی. کم وقت کیک کیوں نہیں کھا لیتے؟ پھر کیک کھانے کی آپ بات کر رہے ہیں. ہاں سندھ کے اندر اس سے برا حال ہے, میں مانتا ہوں, لیکن اب یہ ہے کہ بھئی ہم نے تو اپنا حال ٹھیک کرنا ہے. یہ نہ کہیں کہ ٹھیک اکراس دی بورڈ ہونا چاہیے نا, مطلب اگر نئی یونٹس بنانے ہیں. کیڑا بورڈ؟ آپ سندھ میں بھی کریں. سندھ میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو بنائیں, وہ جو جب سندھ کے لوگ بنائیں گے تو بنا لیں گے. آپ بنا دیں جا کے وہاں. آپ کہہ رہے ہیں پہلے پنجاب. میں پنجاب کی بات نہیں کر رہا. اچھا دیکھو بہاولپور کی میں مثال دیتا ہوں. بہاولپور تو یحییٰ خان نے پنجاب میں شامل کیا تھا LFO کے ذریعے. پنجاب میں تو اسی پہ اعتراض ہے ان کو. وہ کہہ رہے ہیں جی اگر کرنا ہے تو پھر ادھر سے سٹارٹ لیں. آپ کہہ رہے ہیں سٹارٹ ادھر سے لیں. وہ یہ کہیں آ کے بہاولپور میں آ کے کہیں نا, ایسے تانوں کہہ رہے ہیں, سانوں نہیں کہہ رہے. بھئی پبلک میں کھڑے ہو کے کہو کہ جی ہم نہیں بننے دیں گے, پھر میں دیکھتا ہوں تم کہاں سے گزرو گے. اچھا ہاں بہاولپور میں آ کے کہیں کہ ہم نہیں بننے دیں گے. بھئی بھیگی بلی بن کے انہوں نے یونینیمس قرارداد پاس کر دی اس لیے کہ پتہ ہے کہ وہاں کے عوام کھڑے ہیں. 2018 میں دوبارہ قرارداد کو اسمبلی کے اندر, قومی اسمبلی میں پیش کیا. PML سارے یہ جتنے بڑے لیڈر تھے انہوں نے مل کے. تو اب آپ کو کان میں کہہ رہے ہیں کہ جی پنجاب میں کیوں بننے دیں. مجھے کچھ دانشور پریس کانفرنس میں بھی کہا ہے. کس نے کہا؟ منسٹر انفارمیشن نے بھی کہا ہے. کون سے یہاں والوں نے کہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہیں جاؤ تسی, جہاز بھی خریدی جاؤ اور خریدے ہے. بھئی یوں تھوڑا ہوتا ہے کہ کیے ہیں. بھئی آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ اپنی لیڈرشپ کو جو ہے بلائنڈ کر دیں. آپ کا کام ہے, آپ اپنی انفارمیشن منسٹر کا یہ کام ہوتا ہے وہ حقائق دکھائے. تو میں ان سے یہی درخواست کروں گا کہ وہ زیادہ سے زیادہ حقائق. دیکھیں یہاں پہ خواتین کا بڑا رول ہے اس صوبے کے اندر, جو کہ ایک بڑی پازیٹیو چیز ہے, لیکن اس پازیٹیوٹی کو ریئل پازیٹیوٹی میں بدلنا چاہیے. اب جیسے بہاولپور کا کیس ہے, وہاں کی عوام کی خواہش ہے وہاں صوبہ بنے, تو اس کا سندھ سے کیا تعلق ہے؟ سندھ بھائی سندھ والوں کو نہیں بناتے نا, میں یہ یہاں بنا دیں. آپ کہہ رہے ہیں اگر وہ نہیں بناتے نہ سے یہ جو چاہتے ہیں جو چاہ رہے ہیں آپ, میں نہیں چاہتا, آپ نے کہا ہوا ہے نا, تو مکر کیوں رہے ہو یار؟ مرد بنو, مرد بنو, مضبوط بنو نا. کہ بھئی ہم نے یہ قرارداد یونینیمسلی پاس کی ہے, وی اسٹینڈ بائی آر کمٹمنٹ. 2012 میں ہاں 14 سال سے فراڈ ہو رہا ہے علاقے کے ساتھ. کبھی کہتے ہیں جی سیکٹریٹ بنا دیں گے, یہ PTI سیکٹریٹ. میں کہ یار سیکٹریٹ بناؤ گے تو سرخ فضا اور لمبا ہو جائے گا. کب تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ صوبے جو ہیں یہ میرا تو خیال ہے اگلے مہینے بنا دینے چاہیے. بنا دینے چاہیے, ہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہے نا. ٹھیک ہے, nobody can stop. اگر کوئی ہرڈل آتی ہے تو پھر اس کا کوئی بیک اپ پلان بھی ہے. بیک اپ پلان کیا ہوتا ہے؟ جنہوں نے صوبوں کی جو بھی بات کر رہے ہیں پلان تو دیکھیں, یہ ان 2 صوبوں کی خصوصیت ہی ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نہیں بنوا رہی, یہ وہاں کے عوام نے بنوائی ہیں. جب بن جائیں گے, اسٹیبلشمنٹ کا کیا ہوتا ہے یار, انہوں نے کڑی سیاست کرنی ہوتی ہے. وہ تو 4-5 سال بعد ریٹائر ہو جاتے ہیں, وہ تو 8 سال بعد ریٹائر ہو جائیں گے.
تو وہ تو ان کی تو بس ایک ہی کمزوری ہوتی ہے کہ جی پاکستان کسی طرح سے تھوڑا سا مضبوط ہو جائے، پاکستان کی ترقی ہو جائے. یا لوگ مانتے نہیں ہیں، لیکن میں اس چیز کو جینوئنلی دل سے کہہ رہا ہوں. سیاستدان انہیں استعمال کرتے ہیں جو انہیں نہیں کرنا چاہیے. اگر یہ انہیں استعمال نہ کریں تو کوئی پرابلم نہ آئے. ہائیبریڈ وہ نہیں بناتے، یہ بنواتے ہیں، ورنہ پھر فارم 47 پہ کیسے آئیں گے؟ غلط بریفنگ دے کے. بریفنگ نہیں دے کے بس اپنے مفاد. میں نے وہ سیاستدان بہت تکڑا ہوتا ہے. سیاستدان بالخصوص یہ حکمران جو انگریزوں کے ٹرینڈ ہیں اور بزنس کے ٹرینڈ ہیں، یہ تو بہت تکڑے ہیں اس معاملے میں. عوام کو کس طریقے سے اپنا غلام بنانا ہے، پولیس کے ذریعے بنانا ہے، کچہری کے ذریعے بنانا ہے، کسی چوکیدار کے ذریعے بنوانا ہے، یہ انہیں بنانا آتا ہے، اسی کے لیے یہ سارا کچھ کرتے ہیں. ناظرین ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. اچھا، ایک سوال ہے، ایک خدشہ بھی ہے مجھے. میں وہ خدشہ ضرور آپ سے سوال کی صورت میں پوچھوں گا کہ ابھی اگر اب پاکستان میں 4-5 صوبے ہیں، ایک خاص مائنڈ سیٹ جو ہے، خاص فیملیز ان کو ہیڈ کر رہی ہیں، سی ایم شپ جو ہے وہ بھی ان کے پاس ہے. اگر زیادہ صوبے بنتے ہیں اور اسی مائنڈ سیٹ کے لوگ، ابھی تو ہم 2-4 سنبھال رہے ہیں نا، 2 خاندان سنبھال رہے ہیں، اور اگر 8-10 خاندان ہمیں ایسے اور مل جائیں خدا نہ خواستہ، تو پھر کیا بنے گا ہمارا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ خدشوں کے اوپر تو اسٹیٹمنٹس نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا جی، وہ تو گراؤنڈ فیکٹس پہ ہوتی ہیں. اگلا الیکشن ہو گیا، ایک فیئر الیکشن ہو گیا، یہ خاندان کیا ان کے چیچڑے بھی نظر نہیں آئیں گے کہاں. بالکل زیرو سپورٹ ہے آپ کے خیال میں؟ ہاں، زیرو نہیں ہے، مائنس میں ہے سپورٹ. جتنا زیادہ وقت گزار رہے ہیں اتنی ان کی سپورٹ کم ہو رہی ہے. میں ان سے محبت کرنے والا ہوں، میں نے کبھی کوئی اور پارٹی جوائن نہیں کی. تو کوئی مشورہ تو دیں نا ان کو کہ وہ کیا کریں کہ یہ جو نفرت ہے یہ کام ہو. وہ ووٹ کو عزت دے دے، انہوں نے اپنا ہی اسٹیٹمنٹ ہے، دل سے عزت دے. کیسے مان لیں جو ووٹ کا فیصلہ ہے. پتہ نہیں ہے ان کو، آپ کو تو پتہ ہے، انہیں بھی پتہ ہی ہوگا نا. مطلب یہ ہے مجھے کوئی نہیں پتا، میں آپ کی گواہی ڈال رہا ہوں. میری گواہی تو میں نے سوال کرنا ہے، آپ نے جواب دینا ہے، مجھے نہیں پتا. نہیں مطلب آپ دیکھیں، آپ شہری تو ہے نا، ووٹ آپ کا بھی ہے، اس لیے مطلب آپ ٹھیک ہے غیر جانبدار بنے، لیکن انسان کی طرح غیر جانب عمران خان والا نہ بنائے نا کہ جانور ہی بنا دے. تو اس لیے بات یہ ہے کہ انسان جو ہوتا ہے تو ان کی نہیں ہے اس وقت سپورٹ، مان لو. اچھا، بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جائے تو بڑی چیزیں تبدیل ہو جائیں گی. اور وہ ہوگا کیسے، وہ بھی تو بتائیں. دیکھیں اسی طرح کون کروائے گا؟ دیکھیں 24 کے میں آپ 47 لے آئے، اب آپ کو کوئی 100 نمبر ہی لانا پڑے گا اگلے الیکشنوں میں، فارم نمبر 100 لانا پڑے گا، چونکہ ورنہ عوام اب یہ سمجھ نہیں رہے کہ عوام ٹرانسفارم کر گئے ہیں. پہلے میرا دور تھا، اب آپ کا دور آ گیا، نئی جنریشن. ہاں، آپ کے پاس یہ ہے، آپ کو ٹی وی کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ریڈیو اس کی اخبار کی خبر کی ضرورت نہیں ہے. پی ٹی وی ہوتا تھا پہلے، جو مرضی تھی، آپ خود اب ہر بندہ جو ہے خود ٹی وی اسٹیشن خود فیصلہ کرتا ہے. ہاں، خود فیصلہ، کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے. تو اس حقیقت کو نہ مانے. پہلے تو شروع میں مولوی کہتے تھے لاؤڈ اسپیکر بھی ناجائز ہے، تو پھر لاؤڈ اسپیکر کو بھی تو پھر بعد میں جائز ہوا. تو یہ جو ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، ٹیکنالوجی میں اللہ تعالیٰ کی القاء ہوتی ہے، تب ٹیکنالوجی آگے بڑھتی ہے. ٹیکنالوجی جو ہے وہ شیطان کے خلاف ایک رکاوٹ بنتی ہے. تو اب جو ٹیکنالوجی آئی ہے اس نے عوام کو امپاور کر دیا ہے. اب جو بندے اقتدار میں بیٹھے انہیں سمجھ ہونی چاہیے یار اب ہو گئی ہے، تو عوام کی خدمت کی طرف چلو، انہوں نے لٹن دا چھڑ دیو کام. دیٹ از اٹ. اٹس ناٹ مطلب کوئی راکٹ سائنس تو ہے نہیں. ایک اور خدشے والا سوال پوچھیں، مجھے بتائیں کہ خان صاحب حکومت میں آئے اور ہم نے وہ حالات دیکھے جو انہوں نے پیدا کیے،
جو ان کی سیاسی غلطیوں سے، ان کے معاشی غلط فیصلوں سے، ان کے سفارتی غلط فیصلوں سے جو اس ملک نے سہا وہ سامنے ہے. ٹھیک ہے، خان صاحب وہ بندے ہیں، میں ان کا مخالف نہیں ہوں، آپ بھی کبھی نہیں ہوں گے. خان صاحب سے پاکستان میں رہنے والے میں سمجھتا ہوں کہ 99% لوگوں نے کسی نہ کسی وقت میں امید ان سے لگائی. ہم نے بھی لگائی، آپ نے بھی لگائی، سب نے لگائی ہوگی کہ یہ بندہ تبدیلی لائے گا، لیکن انہوں نے بیڑا غرق کیا، میری ذاتی رائے میں، سوری. لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نئی جنریشن ہے اب یہ اس طرح کا کوئی فیصلہ کرتی ہے اور دوبارہ ہی کوئی ایسی کوئی سیٹ اپ آ جاتا ہے، تو پھر یہ ملک پھر یہ کیا بنے گا، یہ تو مجھے بتائیں. دیکھیں، میں تو آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے خان صاحب کو سیاست میں، کسی کو ان چیزوں کا تو لوگوں کو نہیں پتا، لیکن میں تو چونکہ خود میں نے خان صاحب کو بہت موٹیویٹ کیا ٹو بی، وہ نہیں آنا چاہتے تھے، کہ میں طالبان. یہ سیرا آپ کے سر ہے؟ یہ میرے سر ہے، اور اس کا سیرا تو دیکھیں سیرا تو سیرا تو ان کے اپنے سر ہے، انہوں نے آج اب اس پہ فخر کرتے ہیں. سن لینا، اگلی بات بتا. تو انہوں نے، ہم نے پوری، میں نے انہیں یہ بھی کہا، میں نے کہا آپ کا کرزما اتنا ہے کہ یو کین فائٹ دیز ٹو فیملیز، جنہوں نے کہ اختیار کو اپنے قبضے میں کیا. خیر وہ آگے، پھر مطلب میں ان کے ساتھ کبھی نہیں گیا، اور وجوہات ہیں، اس کی پوری ایک کہانی ہے. لیکن 2024 میں وہ جو بات میں نے انہیں 1994 میں کہی تھی، وہ انہوں نے پوری کر دی کہ 2 خاندانوں کو برس کا نشان بنا دیا. ٹھیک ہے، آج تک چلے آ رہے ہیں. انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا 18 کے بعد، نہیں کیا. ٹھیک ہے نا جی، چونکہ وہ لیجٹیمیٹلی آئے نہیں تھے، لیجٹیمیٹلی آئے تھے. یہ ٹھیک کہتے ہیں کہ اگر 24 کے غلط ہیں تو 18 آر ٹی ایس بیٹھا تھا، آر ٹی ایس بیٹھا. میں تو خود اس کو وہ ہوں نا، وٹنس ہوں. اس وجہ سے بے برکتی تھی. ٹھیک ہے، اور پھر حال یہ تھا کہ اگر یہ حکومت ختم نہ کرتے تو خان صاحب کے سارے کینڈیڈیٹس کی ضمانتیں ضبط ہو جانی تھی. لیکن بھوکے فٹافٹ کھا لی ہپو کر کے. ٹھیک ہے، یا استعمال ہو گئے، جو بھی کچھ، اس پہ وہ باؤنس بیک کر گیا. عوام اب اتنے بیدار ہو چکے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ہٹائیں تو ہٹائیں، تو کون ہوندے ہٹان والا؟ تم سازش سے کیوں اٹھاتے ہو؟ کہتے ہو ووٹ کو عزت دو، اور ووٹ کو اپنے پاؤں کے تلے روند کے اقتدار میں آنے کی کوشش کرتے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس پہ، پھر آپ نے یہ نہیں پوچھنا کون کہتا ہے. ہاں، نہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آخری سال میں ہم ان کو نہ ہٹاتے تو وہ تو 30 سال کا منصوبہ بنا کے بیٹھا تھا. اس کے پاس وہ ساری چیزیں تھی، سارے لوگ پاورفل اس کے ساتھ تھے، تو ہمیں ہٹانا پڑا. چلو ان کو تسی بھی بنا لو 30 سال دا. ابھی تو یلو کارڈ آیا ہے نا، تو بنا لیں. یہ کوئی بات ہے یار؟ یہ جو درباری ہوتے ہیں نا، درباری ہواری، وہ یہ کہانیاں سناتے ہیں جس کو تاریخ کا ادراک کچھ نہیں ہونا تھا اگر وہ مدد پوری کرتا، بلکہ خود بھی نہیں ہونا تھا. خود اس نے اپنے پاؤں پہ گرنا تھا، وہ گر رہا تھا. یہ جی وہ نہ ہوتا تو 50 سال کا، تسی بڑھا لو، چلو 50، تو 100 سال کا بڑھا لو، دیکھنے کتنے سال رہو گے. تاریخ میں لکھ کے دے دیتا ہوں آپ کو. اس لیے یہ بات میں نے الیکشن والے دن ہی کہہ دیا تھا کہ یہ ڈیڈ ویٹ نہیں اٹھا سکیں گے لانے والے زیادہ دیر تک. مجھے کوئی اس وقت تار آئی تھی. اس لیے یہ جو ساری صورتحال ہے، اس چیز میں ان کو سمجھ کرنی چاہیے جو اقتدار میں ہے. ٹھیک ہو گیا، وقت ہمارے پاس کام میں. آخر میں آپ سے پوچھوں گا، آپ نے بار بار یلو کارڈ کا ذکر کیا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ریڈ کارڈ جو ہے وہ جلدی آنے والا ہے؟ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. پھر بھی آپ کی کوئی؟ میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ آئی ریڈ کارڈ کے اوپر سے. ٹھیک ہے، ابھی تو چلو یلو آیا ہے. ان کا اقتدار جو ہے وہ کسی زمین پہ نہیں ہے، وہ ہوا میں ہے. ہوا تو ہوا ہوتی ہے. حکومت مدت پوری کرے گی آپ کے خیال میں؟ کس کی؟ جو حکومت چل رہی ہے. مدت سے زیادہ چل چکی ہے، ابھی تک 5 سال تو ہو چکے ہیں اس حکومت کو چلتے. بہت شکریہ درانی صاحب، عوام ہاں آپ کے وقت کا، اور بڑی مزیدار سیاسی گفتگو ہوئی، اور آپ سے ہم نے صوبوں کے بارے میں بھی بات کی. ناظرین، وقاص غوری کو اجازت دیجیے، پھر حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.